नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो की रौनक को दोबाला कर रहे हैं, इसकी रौनक में इजाफा कर रहे हैं आप सबके और हमारे हर दिल अजीज़ सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। तो आप सबकी बहुत सारी मोहब्बतों के साथ मौलाना साहब का पुरजोर इस्तकबाल, खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन पूरी टीम भी आप सबको सुबह खैर कह रही है। अल्लाह ताला आप सबकी सुबह को, पूरे दिन को खैर व आफियत के साथ गुजारे। आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का। मौजू की जानिब आते हैं, शिकवे शिकायत की दीमक से रिश्तों को कैसे बचाएं। नाज़रीन ये जो शिकवे शिकायत हैं ये हमारी समाजी ज़िंदगी को या हमारे आपसी रिश्तों को आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह कमज़ोर करते हैं जिस तरह दीमक लकड़ी को खोखला करती चली जाती है। हमें पता भी नहीं चलता है। एक छोटा सा वाक़या और उसके बाद इंशाल्लाह मौलाना साहब की तरफ चलेंगे कि एक अरबी, एक अरब शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। लोगों ने दरियाफ्त किया कि तलाक की वजह क्या है, तो उसने कहा कि अभी वो इद्दत में है, मुझे उससे रुजू का हक़ हासिल है। अगर मैंने तुम्हें उसकी खामी के बारे में बता दिया तो मैं उसे रुजू कैसे करूँगा। वक्त गुजर गया, इद्दत ख़त्म हो गई, उस शख्स ने उससे रुजू नहीं किया। लोग फिर आए कि भाई ये तो बताओ कि तलाक की वजह क्या है। तो उसने ये कहा कि अब अगर मैं उसके बारे में कुछ बताता हूँ, उसकी खामी के बारे में कुछ बताता हूँ, तो ये उसकी शख्सियत, उसके किरदार को मस्ख करने के बराबर होगा, फिर कोई भी शख्स उससे शादी नहीं करेगा। खैर लोग वापस चले गए, वक्त आगे बढ़ा, उस औरत से किसी शख्स ने शादी कर ली। लोग फिर आए उस शख्स के पास कि भाई अब तो बताओ, उस औरत की तो शादी भी हो गई, तुमने उसे तलाक क्यों दी थी। तो उसने कहा कि अब वो किसी और की ज़ौजा है, किसी और की बीवी है और मुझे कोई हक़ हासिल नहीं है कि मैं किसी की बीवी के बारे में कुछ कहूँ या उसकी खामी के बारे में लोगों से बात अपनी जो है वो शेयर करूँ। इसलिए एक अजनबी औरत के बारे में, नामहरम औरत के बारे में कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये जो छोटा सा वाक़या है इसमें बहुत बड़ा सबक पोशीदा है, एक नसीहत पोशीदा है हमारे उन तमाम भाई बहनों के लिए जो अपने शौहर के बारे में बीवियां शिकायत करती हैं या जो शौहर होते हैं वो बीवियों की छोटी छोटी बातों को दोस्त अहबाब के दरमियान या अपने वालिदैन के दरमियान शिकवे शिकायत के रूप में पेश करते हैं। तो ये जो शिकवे शिकायत हैं, चाहे ये मौलाना साहब ज़ौजैन के दरमियान हो, भाई बहनों के दरमियान हो, माँ बाप और औलाद के दरमियान हो, दोस्त अहबाब के दरमियान हो, ये समाजी ताने बाने को खोखला कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे हम ये जानेंगे मौलाना साहब कि जो हमारे उम्र के मुख्तलिफ पड़ाव हैं, बचपन में शिकवों की जो कैफियत होती है, सूरत होती है, वो अलग होती है कि उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी, उसने मेरा रबर चुरा लिया, उसने मेरा शार्पनर गुम कर दिया, उसने मुझे मार दिया, पीट दिया। ये सारी बड़े मासूम से शिकवे होते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ ये शिकवे तब्दील होते जाते हैं। तो अगर हम शिकवे की तारीफ जानें तो ये क्या है, शिकायत किसे कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, शिकवा शिकायत असल में किसी दूसरे से जो हमें तकलीफ़ पहुंची है उसका ज़िक्र करना ये शिकायत है। अगर हम उसी आदमी से शिकायत करते हैं वो सबसे हल्का मामला है, इसलिए कि उसने ही वो काम किया है, उसी से हम कह रहे हैं कि आपने जो फला बात कही थी मुझे नागवार हुई है। वो तो बात कहीं नहीं जा रही, उस आदमी की भी कोई तौहीन नहीं हो रही, लेकिन उस बात को हम दूसरे से, जैसे आपने अभी बताया कि बच्चों की छोटी छोटी शिकायतें, उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी, उसने मेरे कागज़ के ऊपर काला काला कर दिया, उसने मेरी रोशनाई गिरा दी, ये छोटे छोटे मामले हैं और इसके संगीनियाँ भी छोटी सी होती हैं, उसके नतीजे में ख़राबियाँ भी छोटी सी पैदा होती हैं। लेकिन ये शिकवे जब आदमी बड़ा होता है तो शिकवे भी बड़े होते हैं और उसके मुज़िर असरात भी बड़े होते हैं, और उसका नतीजा यह होता है कि फिर वो शिकवे, जब जिस आदमी से शिकवा है, किसी बुजुर्ग ने एक बात कही थी कि रब्बी इन्नी मसनियत ज़ुर्र, शिकवा है कि नहीं? शिकवा नहीं करना चाहिए, लेकिन रब्बी इन्नी मसनियत ज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, अल्लाह से जो शिकवा किया है ये भी तो शिकवा है, शिकवा तो करना ही नहीं चाहिए था। यहाँ क़तई कलाम की इजाज़त, जब आपने हज़रत अय्यूब की दुआ का हवाला दिया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ वो भी इसी तरह है। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गुम हो गए, बीनाई ज़ायल हो गई, तो उन्होंने यही कहा था कि इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह अश्कू। तो यहाँ ये बताइए मौलाना साहब कि ये जो शिकवा है और शिकायत है, क्या ये दोनों दो कैफियतों का नाम है या ये दोनों करीब करीब एक दूसरे के मुमासिल हैं? नहीं, शिकवा शिकायत तो एक ही
شاک شین کاف یا ہاں شکا شکا یشکو، اسی سے دونوں الفاظ. جی لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ شکایت اگر آپ کی شکایت آپ کے شوہر خدا نخواستہ کسی سے کریں تو یہ زیادہ بری بات ہوگی. آپ کی شکایت آپ سے کریں تو سنگین معاملہ نہیں ہے. بالکل. تو وہاں اللہ تعالیٰ کی شکایت انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، تو یہاں پر جو شکایت کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی کی گئی ہے. جو شکایت پیدا ہوئی وہ دل کا ایک درد تھا، جی اور وہ درد اگر اللہ کے سامنے رکھا جا رہا ہے تو بالکل برمحل ہے وہ موقع. بے شک. لیکن ہم جب دوسرے سے شکایت کرتے ہیں تو دوسرے سے شکایت کرنا، جس کی طرف سے ہمیں شکایت ہوئی ہے اس کے بارے میں گویا اس کی توہین بھی ہو رہی ہے کہ اس آدمی نے مجھے یوں ستایا ہے. جی اچھا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اچھا دوسرے کے پاس تو لے کے گیا. حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی آدمی اگر اس کو اگر تنگ دستی آئی اور وہ کسی انسان کے پاس چلا گیا کہ مجھے میری مدد کرو میں بہت تنگ دست ہوں، تو تنگ دستی تو اللہ نے بھیجی تھی. بے شک. اللہ کی شکایت بندوں کے سامنے کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تو بندوں کے ہی حوالے رہ، اب میں تیری ضرورت پوری نہیں کروں گا. انہی سے مانگتا رہے، انہی کے ذریعے تیری ضرورت تو اب بھی میں پورا کروں گا، لیکن انہی کے ذریعے کروں گا. تیرا ہاتھ اب ہمیشہ بندوں کے سامنے یوں ہی رہے گا. بالکل. یعنی ہم یہ کہیں کہ اگر ہمیں حالات کی سختی کا سامنا ہے، کوئی مشکل درپیش ہے، تو اللہ کے سامنے شکوہ کرنا بجا ہے. لیکن ایک انسان کی، ایک فرد کی دوسرے شخص کے سامنے شکایت کرنا، چاہے وہ اس سے ہمارا کوئی بھی رشتہ ہو، یہ سماج کے لیے، یہ سماجی تانے بانی کے لیے کتنا مضر ہے. یہ مضر ہوتا ہے. میں یہاں اس کا بھی ذکر کر دوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ انتہائی نازیبا سلوک کیا، پتھر مار مار کے قدموں کو زخمی کر دیا، وہاں بھی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. میں تیرے سامنے ہی شکایت کرتا ہوں، میں اپنی بے بسی، بے سر و سامانی کی. یہ شکایت جو اللہ تعالیٰ نے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کی، وہ کسی اور سے نہیں کی، کسی اور سے نہیں کی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فوراً خدا پاک نے فرشتہ بھیجا اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں نے یہ فرمایا، یہ عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ وہ فرشتہ آیا ہے جو پہاڑوں کا انتظام سنبھالتا ہے. اور پھر وہ فرشتہ سامنے آیا، اس نے سلام کیا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ اگر کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں یہ آبادی طائف کی اسے پیس کے اور ان کا چورا کر دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی شان رحمت للعالمین کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا، میں رحمت بن کے آیا ہوں، عذاب بن کر نہیں آیا ہوں. تو شکایت اگر اللہ تعالیٰ سے کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو ہے ہی. سارے مسائل و معاملات کا مرجع و ماوا وہی ہے، اسی کے سامنے ہر معاملے کو رکھنا چاہیے. لیکن جب ہم لوگوں سے شکایت کرتے ہیں، بیوی کی شکایت اس کے گھر والوں سے کی، پڑوسیوں سے کی، کسی اور سے کی، تو اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کی عزت خراب ہوتی ہے. شوہر کی شکایت، بیوی کو شکایت ہے شوہر سے، اور یہ شکایت آپ نے بیوی نے ادھر ادھر لوگوں کے سامنے بیان کرنی شروع کی، اس سے وہ بے وقت ہوا. فرض کیجئے اس پیسے کی کمی ہے تو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کہاں سے لائے گا. عورت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پیسے کی اگر کمی شوہر کے پاس ہے تو اس معاملے میں بھی اگر کچھ کر سکتی ہوں تو میں بھی کروں، شوہر بھی کرے، دونوں مل کے گھر کے بوجھ کو اٹھائیں. تو شکایتیں آپس میں دوریاں پیدا کرتی ہیں. یہاں ایک سوال ہے، قطع کلامی کے لیے معذرت. شکایتیں کچھ بڑی معمولی ہوتی ہیں لیکن آپس کے تعلقات میں وہ کھٹاس پیدا کرتی ہیں، تلخیاں بڑھتی جاتی ہیں. کچھ شکایتیں بڑی سنگین نوعیت کی ہوتی ہیں جو رشتے کو بالکل ختم کر دیتی ہیں. ہم ادھر بھی جائیں گے. یہ جو چھوٹی موٹی شکایتیں آپ نے بتائی، جیسے بیوی اگر کسی کی وقت پر کھانا نہیں دیتی، بد سلیقہ ہے، پھوہڑ ہے، بد اخلاق ہے، تو اس کے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے بد اخلاقی کا یا اس کے پھوہڑ پن کا ڈھنڈورا پیٹا جائے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جیسے آپ نے شوہر کے بارے میں بتایا کہ اگر مالی تنگ دستی ہے یا وہ بد اخلاق ہے، غصہ بہت آتا ہے، تو یہ جو شکایتیں ہیں یہ تو رشتوں کو یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ کھٹاس پیدا کرتے کرتے ان کی انتہا تک لے جاتی ہیں کہ وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو بر وقت اس کی اصلاح کس طرح کی جائے اور یہ اصلاح کا فرض کس کا ہے؟ اگر جیسے شوہر اپنے والدین کو اپنی بیوی کی خامیاں بتا رہا ہے یا بیوی اپنے والدین کو اپنے شوہر کی برائیاں بتا رہی ہے، تو یہ جو گارجین ہیں، دونوں طرف کے سرپرست ہیں، ان کا فرض کیا بنتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سرپرستوں تک یہ بات پہنچائی نہ جائے، اس لیے کہ بسا اوقات بیوی نے جب اپنے ماں سے کوئی بات کہی تو ماں ہے، وہ ایک دم جذبات میں آ جائے گی. اچھا، اس کمینے کی یہ جرات، اس وقت تو یوں دم ملاتا پھرتا تھا، یوں کرتا تھا، ان کے ماں باپ ہمارے پاس خوش آمد کرنے آئے تھے، یوں تھے، ان کے پاس تھا کیا؟
اور ان کے مال اور ان کی دولت کی کمی اور ان کی عزت میں جو کمی ہے اور ان کو دنیا کیا حیثیت دیتی ہے، ہم نے اپنی ان کو سرپرستی میں لے لیا، اس طرح کی باتیں کرے گی کہ کبھی کبھی دلہن کو خود محسوس ہوگا کہ میں نے اپنی امی سے یہ بات کہہ کے غلطی کی ہے، وہ تو بے برداشت ہو گئی بالکل۔ تو پہلے تو وہاں جانے ہی نہ دیجیے، بات کو برداشت سے کام لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہمیشہ، ماں باپ سے بات کسی وقت میں ہوگی کسی وقت میں نہیں ہوگی، ان کا فون کبھی کھلا ہوا ملے گا کبھی نہیں ملے گا، کبھی نیٹ ورک کام کرے گا کبھی نہیں کرے گا، لیکن اس کا نیٹ ورک ہر وقت کام کرتا ہے، ہر وقت وہ سنتا ہے۔ بعض وقت زیادہ توجہ سے سننے کے ہیں، بعض کم توجہ کے سننے کے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر وقت ہر بات پیش کی جا سکتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، اللہ کی ایک چٹکی میں ہے سارے انسانوں کے دل، جدھر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ آپ کے شوہر یا آپ کی بیوی کے طرف سے آپ کو کوئی شکایت ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ پروردگار یہ میری پریشانی ہے اور میں شکایت کر کے اس کا نقصان کرانا نہیں چاہتی، میرا شوہر ہے، میں یہ نہیں کہتی اس کو تو نقصان پہنچا، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے دل میں یہ سختی جو ہے اسے نرمی کر دے، اس کی آمدنی کم ہے اس کا آمدنی بڑھا دے، اس کے مزاج میں غصہ ہے اس کو کم کر دے۔ یہ باتیں اللہ سے کہی جائیں۔ اگر کسی وقت میں حسن تدبیر کے طور پر کسی انسان کو بیچ میں لایا جائے تو پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ کس طرح کہا جائے۔ مثال کے طور پر بات کہی جائے، راز نہ کہا جائے۔ مثال کے طور پر بات ہم نے کہی، کوئی سمجھدار آدمی ہے، اس سے ہم نے کہا بھائی صاحب ایک بات بتائیے، میاں بیوی میں اگر آپس میں فلاں معاملے میں اختلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ یعنی کہا میری بیوی کے میرے درمیان یہ معاملہ ہے، جی، بس یہ کہا گیا کہ ایسا کچھ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس نے مسئلے کا حل بتا دیا، بات بھی نہیں گئی، مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور رشتہ ہے جو بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرد کی زندگی میں دو عورتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، ایک اس کی ماں جو اسے دنیا میں لائی، اور ایک اس کی بیوی جو ساری دنیا چھوڑ کر آئی۔ اور ایک مرد پستا ہے عموماً اپنی ماں اور اپنی بیوی کے درمیان، یعنی ساس بہو کا جو رشتہ ہے یہ بھی بڑا کھٹا میٹھا ہے۔ اگر یہ ماں بیٹی کے رشتے میں تبدیل ہو جائے تو کیا کہنے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج سماج میں جو صورت نظر آتی ہے وہ کافی مختلف ہے۔ تو ایک مرد کو دو محاذوں پر بیک وقت لڑنا پڑتا ہے، ادھر سے ماں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، ادھر سے بیوی کے شکوے شکایتیں گلے، تو وہ بیچارہ کرے تو کیا کرے؟ یہ ان دونوں کے درمیان جو شکوے ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ بڑا ایک نازک معاملہ ہوتا ہے۔ جج کی پوزیشن جیسی ہوتی ہے وہ پھر بھی آسان ہے، جو سچ ہے وہ اس کا فیصلہ کر دے گا، جو غلط ہے اس کو غلط کہہ دے گا۔ جج کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے معاملہ آسان ہے، لیکن یہ جس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے یہ بھی جج کی کرسی ہے، اس میں اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ ماں غلطی پر ہے یا بیوی غلطی پر ہے، لیکن یہ دو ٹوک کہہ نہیں سکتا، یہ کہہ نہیں سکتا۔ اگر بیوی کو غلط کہا، ماں کو صحیح کہا، تو وہ کہے گی میں کس کے بل پہ ہوں یہاں اس گھر میں، آپ تو اپنی امی کو ہو گئے، میں تو آپ کے بل پہ اس گھر میں آئی ہوں، اگر آپ ہی میرے نہیں ہیں تو مجھے یہاں رہنے سے کیا فائدہ۔ وہ گھر چھوڑ کے جانے کو تیار ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے بیوی کا ساتھ دیا، چاہے سچائی سے یا طرفداری میں کچھ بھی صحیح، اگر اس نے بیوی کا ساتھ دیا تو جوروں کا غلام کا الزام آئے گا کہ جوروں کا غلام آ گیا، 20 برس میں نے جتنا نہیں پڑھایا 20 دن میں اس نے اتنا پڑھا دیا، میری تو بات ہی کچھ نہیں رہی۔ یہاں اس موقع پر اس کو بہت سارے معاملوں پر کسی کی غلطی دیکھنے کے باوجود اس پہ چپ لگانا پڑے گا، کسی کو برحق ہونے کے باوجود اس کے ساتھ دینا نہیں ہوگا، خاموشی لگانی ہوگی، مناسب وقت پر اس کے ساتھ دینا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح سے ایک تلوار کی دھار پر چلنا ہوتا ہے کہ نہ ادھر گر جائے نہ ادھر گر جائے۔ بالکل ویسا آپ نے جو جج کی مثال دی وہ بہت اچھی۔ کہتے ہیں کہ انسان جب اپنے کسی غلطی کا دفاع کر رہا ہوتا ہے تو اس کی حیثیت وکیل صفائی کی ہوتی ہے، 100 دلیلیں پیش کرتا ہے اپنی صفائی میں، لیکن جب دوسرے کی غلطی ہوتی ہے یا دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ بڑا سخت گیر جج ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی خامیوں پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے۔ جب تک کسی انسان سے کوئی فائدہ ہے، اس سے کوئی منفعت ہے، تو اس کی جو خامیاں ہیں وہ بھی خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ وہ ایک عرب شاعر نے کہا ہے وعین الرضا عن کل عیب قلیلۃ، وعین الرضا عن کل عیب قلیلۃ ولکن عین الحقد تبدی المساویہ، رضامندی کی خوشی کی نظر جو ہے وہ ہر عیب سے اندھی ہوتی ہے، بے شک کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ ولکن عین الحقد تبدی المساویہ، نفرت کی نظر جو ہے وہ چھپی ہوئی برائیوں کو بھی سامنے لے آتی ہے، یہ بھی برائی ہے یہ بھی برائی ہے، جو برائی نہیں ہے وہ بھی برائی نظر آتی ہے۔ اس لیے اس معاملے میں ایک صاحب ایمان کو وہ چیز دیکھنی چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے، دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج بھی تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے، میں اگر یہاں ہوتا تو میں کیا امید کرتا، میرے ساتھ دوسرے کیا معاملہ کریں۔ دوسرے کو اسی جگہ رکھ دیجئے اور ہمدردی کے ساتھ غور کیجئے، معاملے حل ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے اچھا بھائی ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، چھوڑو ختم کرو۔ اتنا میاں بیوی کا جھگڑا جو ہے، بڑا ظرف مولانا صاحب اور اتنا بڑا دل بہت بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن جو لوگ یہ ظرف لاتے ہیں ان کی زندگی پرسکون رہتی ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں۔ اب یہاں ایک باہر تک جاتی نہیں بات۔ تیسرے فریق کی بھی انٹری کرواتے ہیں مولانا صاحب۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں شادی شدہ بہنیں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، جو کنواری بہنیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور کبھی کبھی کچھ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں یا کچھ ایسے گھرانے نظر آتے ہیں، کچھ ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں جہاں ایک محاذ قائم ہو جاتا ہے، اس بہو کے خلاف کچھ ایسے الزام تراشیاں ہو جاتی ہیں، اور اتفاق کی بات ہے اگر شوہر کان کا کچا ہے تو وہ ماں بہنوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو مورد الزام بھی ٹھہراتا ہے، اسے کٹہرے میں بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ اب یہاں گھر بھی خراب کر لیتا ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں کہ یہ جو گھر خراب ہو رہا ہے یہ ٹوٹنے کے دہانے پر اگر پہنچ جائے تو اس کو کیسے بچایا جائے۔ دوسری بات یہ، آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کے بادشاہ آیا تھا، بادشاہ کا قاصد آیا تھا کہ آپ کو طلب کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ذرا پتہ کرو کہ وہ عورتیں جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، نسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ہاں، تو ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، یعنی جب تک اپنی براءت ثابت نہیں کر لی حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر نہیں آئے۔ تو ایک شخص ہے جس کے گھر والے اس کی بیوی پر غلط الزام لگا رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، وہ بیچاری اللہ سے آہو زاری کرنے کے سوا یا مدد طلب کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہی۔ ایسے میں اگر شکوے شکایتیں، الزام تراشیاں، بہتان بڑھ جائیں تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے ایک بات سمجھنے کی یہاں یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی بہو سے نندوں کو اور ساس کو شکایتیں ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے بھائی کو اور ماں اپنے بیٹے کو اس کے خلاف بھڑکاتی ہیں، تو ایک طرف تو بہو اکیلی ہے، ایک طرف پوری فوج ہے جس میں اس لڑکی کا شوہر بھی ہے، یعنی اس کی ماں بھی ہے اور اس کے نندے بھی ہیں، یہ سب مل کر اس کے خلاف اس کو لڑکے کو تیار کرتے ہیں، اس لیے کہ فیصلہ لڑکے کے ہاتھ میں ہے، وہ طلاق دے دے تو ان سب کو خوشی ہو جائے گی۔ لیکن اس موقع پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر اس لڑکے نے اپنی بیوی کو آپ لوگوں کے بھڑکائے میں آ کر طلاق دے دی تو کل جب یہ بے سہارا رہ جائے گا اس وقت آپ کو سب سے بڑا دشمن سمجھے گا کہ انہوں نے میرا گھر خراب کیا ہے، اس کے بعد پھر یہ پریشان ہوں گی۔ اس لیے یہ نوبت نہ آنے دیجیے کہ بھڑکاتے بھڑکاتے آپ کی بیوی، بھائی کی بیوی جو ہے اس کی زندگی سے خارج ہو جائے۔ سکے کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں مولانا صاحب، بہت سی بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ آتے ہی پورے گھر پر ان کا اقتدار ہو جائے، ان کی بالادستی ہو جائے، وہ ماں جس نے بڑی مشکلوں سے پیدا کیا، پالا پوسا، بہنیں جنہوں نے بھائی کے ساتھ اتنی برس زندگی کے گزارے، بہت محبت رہتی ہے، اس کو بالکل جو ہے وہ اپنے بس میں کر لیں یا اپنے مائکے والوں کے لیے اس کے دل میں بہت محبت بھر دیں اور سسرال والوں سے اس کو بدزن کر دیں۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کان بھرے جاتے ہیں، بہت سی بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کے کان بھرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ گھر الگ کر لیتی ہیں، ایک الگ اپنا نشیمن بسا لیتی ہیں۔ یہاں تھوڑا سا دونوں جگہ کچھ نہ کچھ انصاف میں کمی ہو جاتی ہے۔ کبھی تو دلہن کو بے تعلق کرنے میں اور ہر چیز سے کاٹ دینے میں زیادتی ہوتی ہے گھر کے دوسرے افراد کی، اور کبھی دوسرے طرف سے ایسا ہوتا ہے۔ اس وقت میں وہی بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا بھی ہے اپنے ایک ایک عمل کا۔ ہم نے کوئی جھوٹ بات کہی، کسی غلط بات کو اس کی طرف منسوب کیا، کسی بات کے جو دو معنی ہو سکتے تھے اس کے غلط معنی پہنا کر اس کے کان بھرے، اس کے نتیجے میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ غالب نے ایک بات کہی ہے، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، جی ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، بالکل، دنیا کو جمع کر کے کیوں سناتے ہو، مجھ سے کہو نا کیا بات ہے۔ بالکل، ہم یہی آ رہے تھے مولانا صاحب، دو کالرز بھی ہیں، لیکن جو جہاں پر آپ نے اپنی بات کو پہنچایا ہے یہی ہمارے اس گفتگو کا حاصل بھی ہو سکتا ہے کہ بر وقت اگر کوئی شکایت آپ کو مجھ سے ہے، مجھے آپ سے ہے، بیٹھ کر سامنے بات کر لی جائے، معاملہ طول نہیں پکڑے گا، وہیں پر نہ دلوں میں کدورت آئے گی، نہ میل بڑھے گا، اور نہ یہ رشتہ جو ہے وہ خراب ہوگا، اور پھر بڑھتے بڑھتے بے قابو نہیں ہو جائے گا، ہمارے آپ کے قابو میں رہے گا۔ اگر ہم نے لوگوں کو بیچ میں شریک کیا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی دلچسپیاں ہمارے ٹکرانے میں ہی ہوں،
ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں دور کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں، حسد رکھتے ہوں، جلن رکھتے ہوں، وہ ہمیں آپس میں اور دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو قریب ہونے کا امکان باقی تھا تھوڑا بہت، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بالکل مولانا صاحب، موقع ملا تو ابھی بہت ساری باتیں آپ سے اور کریں گے۔ قنوج سے ایک بہن ہمارے ساتھ ہیں، اسی طرح رقیہ بیگم رائے پور سے ہیں۔ رقیہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار، پہلے قنوج چل رہے ہیں۔ جی بتائیے بہن۔ وہ بہن جو قنوج سے فون لائن پر ہیں، اپنا سوال بتائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کو جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے باجی کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، جب وہ سوتی ہیں ان کے منہ سے جو ہے لال بہت چلتی ہے، بہت پریشان رہتے ہیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے ساس سسر ہیں، وہ ہمیں اور میرے بچوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ میری 2 بیٹیاں ہیں جنہوں نے آج تک کتنے دادا دادی کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے ماں باپ اپنے دادا دادی سے ملنا چاہتی، وہ ملتے نہیں ان سے۔ بہن اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک چھوٹا سا سوال پوچھیں، کیا وجہ ہے جو دادا دادی نے آج تک پوتیوں کا چہرہ نہیں دیکھا؟ کیا وہ پسند نہیں کرتے، وہ ہمیں پسند نہیں کرتے۔ آپ کی شادی ارینجڈ ہے یا لو میرج ہے؟ نہیں ہوئی تو میری لو میرج، لیکن ہوئی مطلب آپ شریف کے حساب سے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ میرے ماں باپ نے میرا نکاح کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار۔ رات گئی بات گئی، لیکن دیکھیں مولانا صاحب تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بہن، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ پوتیوں کو مطلب چاہنے لگے۔ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ، تھوڑا سا انتظار۔ رقیہ بیگم آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو جی رقیہ صاحبہ فرمائیے۔ جی آپ دونوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رقیہ سوال بتائیے۔ جی آپ لوگوں کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، آپ لوگ شکریہ۔ رقیہ صاحبہ ٹی وی کی آواز ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کم نہیں کی ہے یا بند نہیں کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، سوال بیان کرنے کے بعد آپ بڑھا لیجئے۔ بند ہے جی، بند ہے، ٹی وی سیٹ کی آواز بند ہے۔ ٹھیک ہے، سوال بتائیے۔ اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صبح کے وقت جو قرآن شریف کی تلاوت آتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے وہ، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی اگر تلاوت ہو جائے تو بہت اچھی ہے۔ ہمارے گھر میں آپ لوگ کا پروگرام بہت پسند کیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ بہن۔ جی، اور مولانا صاحب کی رہنمائی سے بھی ہم لوگ کوئی چیز کو فالو کرتے رہتے ہیں جو ہماری زندگی میں تکلیفیں ہیں، اللہ کرم سے سارا کچھ اچھا ہو رہا ہے۔ اور آپ لوگ ہماری دعائیں شیئر کریے، ضرور مولانا صاحب سے کہیے گا۔ ضرور، مولانا صاحب دعا فرما رہے ہیں، آمین کہتی جائیے۔ جی مولانا صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو راحت و سکون عطا فرمائے، جو حاجتیں آپ کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہیں، پوری کر دی ہیں، ان پر شکر کیجئے، اور جو حاجتیں باقی ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ حاجتیں بھی اپنے کرم سے پوری فرما دے۔ آمین انشاءاللہ۔ مولانا صاحب جیسے بچی کے بتایا انہوں نے کہ دونوں جب سوتی ہیں تو رال بہتی ہے، وہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ دیکھیے، رال نکلنا اگر نہ نکلے تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن زیادہ رال نکلنے کے لیے آپ کسی اچھے طبیب سے رجوع کیجئے، وہ کوئی چیز بتائیں گے۔ جسم میں رطوبت یعنی تری جب زیادہ ہو جاتی ہے تو کسی نہ کسی شکل سے اس کو نکلنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کسی حکیم کو، کسی اچھے معالج کو دکھا کر ان سے پوچھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ جی، ویسے ناشتے میں بھنے ہوئے چنے ان کو کھلایا کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ جی، اب جو دادا دادی پوتیوں کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، دیکھیے وہ محبت نہیں کرتے، وہ ان کی بات ہے، لیکن آپ ان کی محبت کے بہت زیادہ امیدوار نہ رہیے۔ آپ کو ماں باپ کو بچوں سے محبت ہو، بچوں کو ماں باپ سے محبت ہو، اصل بنیادی چیز یہ ہے۔ آپ یہ کیجئے، کوئی دوسرا محبت نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے درخواست کیجئے کہ پروردگار رشتے کا جو تقاضا ہے وہ ان کے دل میں پیدا کر دے، لیکن اس بات سے پریشان نہ ہوئیے، کوئی آدمی محبت نہیں کرتا ہے، نہ کرے۔ آپ کو آپس میں محبت ہونی چاہیے، میاں بیوی آپس میں محبت کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگ مل کر محبت کریں، اتنا کافی ہے۔ واقعی مولانا صاحب کسی کے دل پر اختیار نہیں ہے۔ اب یہ جس طرح پریشان ہے، فکر مند ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ صحت بھی متاثر ہوگی، اور یہ جو ان کا باہمی رشتہ ہے، اب جیسے انہوں نے کہا کہ لو میرج ہوئی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اس غصے میں کہ اپنی پسند کی شادی کی ہے، آج تک جو ہے وہ ملنا یا چہرہ دیکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن اس معاملے میں بھی میں جو ہمارے سماج کے جو ماں باپ ہیں ان کو بھی میں ایک بات بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے پہلے تو سماج کو کھلے پن دیا، لڑکے لڑکیوں کا ساتھ میں پڑھنا لکھنا گھومنا پھرنا، اس کی آزادی آپ نے دی۔
ٹی وی کے ذریعے سب کے ایک دوسرے کے دیکھنے سننے کا آزاد موقع دیا. اس کے بعد اس کا لازمی ایک نتیجہ یہ تھا کہ ایک دوسرے سے قریب ہوتے. جب قریب ہوئے، اب سے 50 برس پہلے 100 برس پہلے لو میرج نہیں ہوتی تھی یا بہت کم ہوتی تھی. یہ جتنا سماج میں کھلا پن آیا اتنی چیز یہ بڑی ہے. جب یہ بڑی ہے تو آپ اس کو گوارا بھی کیجئے. ایک چیز آپ یہ آگ کے پاس پھونس کو رکھ تو رہے ہیں لیکن وہ جل رہا ہے تو اس پہ ناراض ہو رہے ہیں. ارے بھائی رکھا ہی کیوں تھا وہاں؟ بالکل صحیح. پانی کے اوپر جو ہے آپ نے ہانڈی رکھ دی ہے اور چولہا کھول دیا ہے. اب وہ جب سیٹی ہو رہی ہے تو آپ کو برا لگ رہا ہے. سیٹی نہیں ہونی چاہیے. اب نہیں ہونی چاہیے تو اس کی آنچ کم کر دو. بالکل درست. اس کو تو آپ کم نہیں کریں گے اور ٹی آپ کو بری لگ رہی ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ بالکل تو برداشت کیجئے ان چیزوں کو. ناز سے بات کر رہے ہیں. ناز دلی سے ہیں. جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ ہمیں سن پا رہی ہیں بہن؟ ناز ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. پونے چل رہے ہیں نیہا کے پاس سے. جی نیہا بتائیے. نیہا ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں باجی، ہمارا سوال ہے کہ ہمارے شوہر ہمیں پسند نہیں کرتے. بھائی کیوں پسند نہیں کرتے؟ شادی کو کتنے برس ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ شادی کو کتنے سال ہو گئے نیہا؟ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بات نہیں ہو پائے گی. بہرحال جو بھی وجہ ہو اور جتنے بھی برس ہو گئے ہوں، ہم اس کے بارے میں جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے اپنی محبت کا برتاؤ بڑھا دیجئے. جتنی محبت، شفقت، اپنایت، خدمت، گھر کے کاموں میں دلچسپی، صفائی ستھرائی آپ کر رہی ہیں وہ کرتے رہیے. اس میں اور بڑھا دیجئے. ان کے مزاج کو جاننے کی کوشش کیجئے. وہ کیا چیز پسند کرتے ہیں، کیا برتاؤ پسند کرتے ہیں، کیا کھانا پینا پسند کرتے ہیں، کس طرح رہنا سہنا پسند کرتے ہیں، اس کی رعایت کیجئے. اور یا ودودو 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھیے اور 41 مرتبہ کم سے کم، ورنہ 101 مرتبہ یا ودودو پڑھا کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. خرجہ سے افسانہ. جی بتائیے افسانہ، سوال کیا ہے؟ افسانہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی جی فرمائیے. سوال کیا ہے بتائیے. سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی طبیعت اس کی خراب رہتی ہے. اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ مطلب ہمارے شوہر ہیں، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، ہر وقت دوا کھاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے بچوں کی طبیعت کی خرابی کا بھی ذکر کیا؟ بچوں کی بھی رہتی ہے، کبھی کسی بچے کی دوا چلتی ہے، کبھی کسی بچے کی دوائی چلتی ہے. ٹھیک ہے. لڑکی ہے، اس کے الرجی سی رہتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کا سوال نوٹ کر لیا. تھوڑا سا انتظار. غازی آباد سے پروین صاحبہ. فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سب سے وبرکاتہ. پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہوں گی. اللہ رب العالمین نے ایسے قرآن اور حدیث کے ماہرین مولانا کو ہم سے جوڑ دیا، ورنہ آپ سب کہاں اور ہم کہاں. میرے رب کا یہ بڑا رحم و کرم ہمارے اوپر ہے. اور اللہ رب العالمین آپ سب کو، تمام مولانا کو، مولانا عبداللہ طارق نے تو زندگی بدل دی. جو باتیں ہمیں معلوم نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے ہمیں وہ قرآن اور حدیث کی باتیں بتائیں. اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کی دنیا اچھی کر دے اور آخرت بہتر کر دے. اور دعاؤں کی خوب اہتمام کریے گا ہمارے لیے، ہمارے شوہر کے، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میرے والد اب مرحومین ہو گئے، وہ بھی آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھا کرتے تھے. اور آپ کی دعائیں چاہیے. اور مولانا صاحب جو آپ بات بتاتے ہیں وہ ہم اوروں تک پہنچا دیتے ہیں، یا جو جتنا ہم جانتے ہیں وہ ہم آپ کا نام لے کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ پڑھ لیجئے، ایسا کر لیجئے، مولانا کی بتائی دی ہے. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اور خوب آپ سب حفظہ اور اطہر بھائی جو ہیں، یہ جو سوالوں میں سوال جوڑ کر جو پوچھتے ہیں نا کہ یہ طریقہ بھی مولانا صاحب یہ، تو اس وجہ سے ہمیں ہر طریقے کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں. وہ بس میں تمام میرے دل میں جتنے بھی ارمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ناظرین کے بھی تمام اللہ رب العالمین ارمانوں کو پورا کرے، آپ سب کو بھی. اور ایک میرا سوال مولانا ان سے ہے، جو حکیم صاحب ہیں، میرے بچے کے سر میں داغ ہیں، ان کا علاج بتا دیں. اور میری ٹانگوں میں چھالے پڑتے ہیں، کھجلی ہوتی ہیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور آپ سب سے بہت دعاؤں کا اہتمام ہے. اور ناظرین سے بھی اللہ کی مخلوق اچھی پتہ نہیں کہاں کہاں چھپی ہوئی. اور مولانا صاحب آپ نے تو زندگی ہی بدل دی.
دین کے ایسے آپ کے مسئلے سن، آپ کی اللہ کی باتیں سن کر ایسا رونے کو دل چاہتا ہے، روتے بھی ہیں، ایسا پتہ ہی نہیں چلتا آدھ گھنٹہ 15 منٹ کب ہو گئی رونے میں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، خوش رکھے، دنیا اچھی کر دے، آخرت بہتر کر دے۔ آمین السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، چین دے، آپ نے پسند کر دیا سب چیزوں کو۔ بنیادی چیز یہ ہے کوئی فرد بشر کسی انسان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین اسباب بناتا ہے۔ اس نے بالکل آپ کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم کہاں رہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم، لیکن آپ کے ہمارے ذریعے ایک رابطہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس ٹی وی چینل کو اللہ تعالیٰ اسے ہی برقرار رکھے، اس کو ایک ذریعہ بنایا اور یہ باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ سارا کارخانہ بنایا ہوا اللہ رب العالمین کا ہے، جو کچھ فائدہ پہنچا ہے 2 رکعت نماز شکر کبھی کبھی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ اور نعمتیں اپنی کرم سے عطا فرمائے گا۔ ایک بات جو آپ نے پوچھی ہے اس کے جواب دے دوں میں۔ مولانا صاحب اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کا وقت ہو رہا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سوال کی طرف بھی آئیں گے، اور بہن سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو پروگرام راہ نجات کی پوری ٹیم کو، جو پردے پر ہیں ان کے لیے تو آپ دعا کرتے ہی ہیں، جو پردے کے پیچھے ہیں بہت سارے لوگ جن کی کاوشوں سے یہ پروگرام آپ سب تک پہنچتا ہے، انہیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیا کریں۔ اور مولانا صاحب نے جو گفتگو جہاں پر ختم کی تھی وہاں سے ضرور آگے بڑھائیں گے، سوال جمع کر لیتے ہیں مولانا صاحب آپ کی اجازت سے۔ بھوپال سے انور بھائی، جی بتائیے کیا سوال ہے؟ ہلو جی بھائی استقبال ہے آپ کا، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 2 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال، میری اہلیہ ہیں، انہوں نے کورٹ کیس کر رکھا ہے میرے اوپر۔ کیوں؟ کورٹ کیس کر رکھا ہے؟ جی کیوں کر رکھا ہے؟ طلاق کے متعلق اچھا خرچہ وغیرہ مانگ رہی ہیں، تو ان کی شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اور میری والدہ کو حج کروا دیں۔ اچھا۔ اور دوسرا سوال میرا خواب کے متعلق ہے۔ میرے والد و والدہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ میرے خواب میں آئے تھے مجھے لینے کے لیے، لیکن وہ مجھے لے کر، میں بھی جانے کو تیار تھا لیکن وہ مجھے لے کر تو نہیں گئے، لیکن میرے جو بڑے دولہا بھائی ہیں وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اور وہ مجھے تو لے کر نہیں گئے، ان کو لے کر چلے گئے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور کچھ دعا وغیرہ بتا دیں جو یہ کورٹ کیس سے میں سلجھ جاؤں، بہت پریشان ہوں، 3.5-4 سال ہو گئے مجھے کیس کے اندر۔ ایک چھوٹی سی بات بھائی اگر آپ بتانا مناسب سمجھیں تو، کیا آپ چاہتے ہیں ان سے علیحدگی؟ جی قضیات سے طلاق ہو چکا ہے اچھا 3 سال پہلے، ٹھیک، اب انہوں نے کورٹ کیس کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار انور بھائی۔ دلشاد کا سوال لے لیں، جی بتائیے دلشاد سوال کیا ہے؟ بہن ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دلشاد ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال، جی میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال دلشاد، پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہم نے قرآن پڑھا ہے وہ اس کا گرامر الف ب ت ایسا پڑھا ہے، ہاں، لیکن ابھی وہ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، الف با تا ایسا پڑھنا چاہیے اور واپس سے توبہ کر کے قرآن شریف واپس سے پڑھنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، دوسرا سوال یہ کہ ہمارا جو دھندا ہے وہ اسکریپ کا ہے، تو ہمیں کبھی کبھی وہ دارو کے سے بوتل پکڑنا پڑتا ہے، تو کیا ہم گنہگار ہوں گے؟ ٹھیک، خالی بوتل وغیرہ ان کا جو پکڑنا کام پڑتا ہے وہ شاید آپ نے اپنے کاروبار کی جو نوعیت بتائی وہ کیا ہے؟ کاروبار کس چیز کا ہے؟ جی وہ اسکریپ کا ہے، وہ اسکریپ کا، شاید وہ جو ردی وغیرہ کا ہوتا ہے نا، شاید اس طرح کا کچھ کہہ رہی ہیں۔ تو اس میں کبھی کبھی اب فالتو جو سامان ہوتا ہے اس میں شراب کی بوتلیں بھی پکڑنی پڑتی ہیں، تو جاننا چاہیے۔ پہلے مولانا صاحب آپ نے گفتگو جہاں ختم کی تھی، ہم چاہیں گے اختصار سے اس بات کو آگے بڑھا دیں۔ دیکھیے بچی نے ایک بات یہ بات پوچھی تھی کہ کچھ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ مولانا عبداللہ طارق صاحب نے یہ بتایا تھا، آپ بھی یہ پڑھ لیجئے۔ اس میں ذرا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فعداها کما سمعها۔ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے اس آدمی کو جو ہماری بات سنتا ہے اور پھر اس کو پوری طرح سے محفوظ رکھتا ہے، پھر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بات کو آپ پوری طرح اگر سمجھ لیں تو پھر دوسرے کو پہنچائیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ کے سمجھنے میں خدا نخواستہ کوئی غلطی ہوئی اور آپ نے کہا کہ فلاں صاحب نے یہ بات بیان کی تھی، آپ بھی کر لیجئے، اور ہوئی غلط،
تو وہ غلطی پھیلنی شروع ہو جائے گی. اس لیے جو بات آپ اچھی طرح سے سن کر سمجھ لیں وہ تو دوسرے کو بتائیے, اور جو سمجھ میں نہ آئے اس کو نہ بتائیے. جی, اب یہاں انور بھائی کا جو سوال ہے, طلاق کا کیس ہو رکھا ہے اور دوسرے ایک خواب ہے. خواب تو میرے بھائی اچھا نہیں ہے. جو آدمی دنیا سے جا چکا ہے, جب وہ ہمارے پاس آئے اور ہم سے کہے کہ آپ چلیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا میں لے جانے کو کہہ رہا ہے. اس کے لیے آپ نماز پناہ وغیرہ پڑھ لیجئے, کچھ صدقہ کر لیجئے. آپ کا عقیقہ اگر نہیں ہوا تھا تو عقیقہ کر لیجئے, کچھ بڑی مقدار میں صدقہ دے دیجئے, تو انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ ٹل جائے گا. ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی وہیں چلیے جہاں ہم ہیں. اور وہ چلے گئے ہیں دوسرے, جی, آپ کو بھی بلایا جا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی خیر و عافیت مانگیے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے طلاق کا, عام طور پر ہوتا یہ ہے, میں سب لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں, عورت ہو یا مرد ہو, جب طلاق نہیں ہوتی ہے اور ہم لوگ پیار محبت سے ایک دوسرے سے رہتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے اپنی جان بھی دوسرے کو دے دے. لیکن جب علیحدگی ہو جاتی ہے تو حق و انصاف بھی بھول جاتے ہیں ہم, اور خواہ مخواہ جھوٹ موٹ بتا کر. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دلہن یہ بتاتی ہے عدالت میں کہ میرے شوہر کی آمدنی 1 لاکھ روپے مہینہ ہے, اس میں سے کم از کم 50,000 روپے مجھے دلوائے جائیں, جبکہ اسے معلوم ہے 1 لاکھ روپے مہینہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ لینے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اسے پریشان کرنے کے لیے ہتھ کنڈے چلے جاتے ہیں, اور وکیل جو کچھ بتاتے ہیں وہ لکھوایا جاتا ہے. اس کے پاس اتنی جائیداد ہے, یہ ہے, فلاں ہے. جھوٹ بولنے سے پرہیز کیجئے. آخرت میں جو جواب دینا ہے, یہ جھگڑا یہیں نہیں نمٹ جائے گا, وہاں بھی اس بات کو پیش کیا جائے گا. اس لیے سچائی سے کام لیجئے. اور طلاق دینا شریعت نے جو اس کی اجازت دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی, اس وقت کے لیے ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الحلال الی اللہ طلاق. جائز چیزوں میں سب سے بری چیز جو ہے اللہ کی نظر میں وہ طلاق ہے. جائز اس لیے ہے کہ کبھی کبھی اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا, لیکن اس سے بچنا چاہیے. اور جب ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے سے سکون سے بے تعلق ہو جائیں, کوئی الجھن نہ پیدا کریں. کوئی وظیفہ جیسے بھائی نے کہا کہ اس کیس سے یہ بری ہو جائیں, یہ محفوظ کر لیں, اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں, ریکارڈ کر لیں, یا جس طرح سے بھی. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع, یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. یہ فجر کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار غیب سے سامان کر دے. اور یہ جو انہوں نے بتایا کہ وہ حج کرانے کا مطالبہ کر رہی ہیں, اچھا یہ ہے کہ حج کرانے میں تو بہت مہنگا حج, بہت سستا حج, بہت طرح کا ہوتا ہے. کچھ معاملہ طے کر کے پیسہ طے کیجیے گا, وہ چاہے جو کچھ بھی کرے اس کا. جی, دلشاد کا سوال محفوظ ہے. نسیم صاحبہ پریاگراج سے ہیں, اسی طرح علی گڑھ سے فضا ہمارے ساتھ ہیں. تھوڑا سا انتظار فضا, پہلے ہم نسیم صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے بہن, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, ہمارے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اور ان کو غصہ بہت آتا ہے, جس کی وجہ سے ان کے کاروبار پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے. تو مولانا صاحب کچھ ایسا بتائیں کہ وہ دکان میں رہتے ہوئے اپنے کاروبار میں پڑھتے رہیں جس سے ان کو غصہ نہ آئے. اور ہمارا دوسرا یہ سوال ہے کہ ہم نے خواب دیکھا کہ ہماری امی بیٹھی ہوئی ہیں اور آم کھا رہی ہیں, اور ہمارا بھائی آیا ہے, اس کو چھین کر کھانے لگا اور وہ رو رہا ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, یہ خواب ذہن میں رکھیے گا. فضا کا سوال لے رہے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ ہیلو جی بہن فرمائیے. وعلیکم السلام. جی, میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاپا کا کام بالکل نہیں چلتا, اور کیا کہتے ہیں, اور قرض میں گھرے پڑے ہیں, اور میرے 2 بھائی ہیں وہ بالکل کہنا نہیں مانتے میری امی کا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. پہلے تو جو طبیعت کی خرابی کا مسئلہ ہے مولانا صاحب, اسی طرح ایک سوال جو ہے وہ افسانہ صاحبہ نے بھی کیا تھا خرجہ سے کہ شوہر بھی بیمار ہیں, بچے بھی بیمار ہیں. یہاں نسیم صاحبہ نے بھی بتایا کہ شوہر کی طبیعت خراب رہتی ہے. تو یہ طبیعت کی خرابی کا مسئلہ اسے کیسے دور کریں؟ دیکھیے, گھر کے اندر صفائی ستھرائی, نمازوں کی پابندی, وقت پہ اٹھنا, وقت پہ سونا, چند معاملات ایسے ہیں. ایک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اس طرح گزر رہی ہے کہ اپنے آپ چل رہی ہے, ہم اس میں کچھ کر نہیں رہے ہیں. اپنے آپ صبح ہوئی, اپنے آپ شام ہو گئی, گندگی ہے تو گندگی ہے, صفائی ہے تو ہو گئی, نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں. یہ صحت کے لیے مضر ہوتا ہے. صفائی ستھرائی کا اہتمام کیجئے, صبح سویرے اٹھنے کا اہتمام کیجئے, نمازوں کی پابندی کیجئے, نہانے دھونے کا اہتمام کیجئے. کھانے پینے میں ایسا نہیں ہے کھانا سامنے آیا جب تک طبیعت نے انکار نہیں کیا اور پیٹ بھر کے کھانا گنجائش نہیں رہی اس وقت تک کھاتے چلے گئے, یہ چیز صحت کے لیے سخت مضر ہے. اس لیے بھوک لگے جو کھائیے, اور تھوڑی سی بھوک باقی رکھ کر چھوڑ دیجئے.
یہ پابندی آپ کر لیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے، سستی، کاہلی، بے چینی سے نجات ہو جائے گی. یہ کام کیجئے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سب گھر کے لوگ پڑھا کریں. اور وہ جو بھائی دکان پہ بیٹھ کے انہوں کو غصہ آتا ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، وہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ اتنی تک یا پورا اخیر تک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ضرور پڑھ لیا کریں، پڑھتے رہا کریں بیٹھے ہوئے. اور یہ بات اب سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، پھر میں دہرا دوں، لا حول ولا نہیں ہے، لا حول نہیں ہے، لا حولا، اور ولا نہیں ہے ولا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہیں ہے، علی العظیم ہے. آیت الکرسی کے اخیر میں ہے لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور لا حول کے اخیر میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس فرق کو ملحوظ رکھیے. جی اب جب قرآن پاک کے اس کے تلفظ کا ذکر آیا تو جیسے بہن نے کہا کہ اب بدل گئی ہے ترتیب، اب الف با تا حروف دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے ہم قدیم زمانے میں ہندی کے زیر اثر تھے، ر ڈ ب وغیرہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی رے زے بے تے بولتے تھے. لیکن صحیح لفظ وہی ہے جو اس وقت لوگ پڑھ رہے ہیں. اور اس کو یہ کہنا تو غلط ہے کہ وہ غلط تھا، غلط نہیں تھا وہ بھی، لیکن اس وقت آپ اگر وہ پڑھیں تو زیادہ صحیح وہ ہے. با کاف ہا یا ہے نہیں کہتے نا، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہے یہ تو نہیں کہتے، کاف ہا یا عین صاد. اسی طرح سے بولیے، وہ زیادہ صحیح ہے. لیکن جو جیسے کسی نے پہلے پڑھ لیا ہے وہ غلط نہیں ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. جی مولانا صاحب ایک خواب بھی ہے جو آموں سے متعلق ہے، وہ آپ کے حوالے ہے، آپ کی یادداشت کے حوالے. اسی طرح 2 سوال اور ہیں، لیکن عرشی کی کال لے لیتے ہیں. جی بتائیے عرشی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ بہن کہ آپ سے بات تو جلدی ہوتی ہی نہیں ہے، آپ جب آتی ہیں تو اکثر میرا کال نہیں لگتا ہے. اللہ کی مہربانی ہے، جب اسے مقصود ہوتا ہے تبھی وہ کام ہوتا ہے. بہرحال بہت خوشی ہو رہی ہے. جی پہلے تو آپ کی اللہ رب العالمین صحت میں برکت دے، جتنا عمر رکھے، اعمال علم ساتھ ساتھ چلیں. بہن آپ کہاں اتنا اچھا آپ بیان کرتے ہیں، آپ کا علم اتنا اچھا ہے، عمل کتنا اچھا ہوگا. نہیں بہن بہت گناہگار بندے ہیں ہم، یہ کہہ ہی نہیں سکتے. جی بہت شکریہ آپ کی محبتوں کے لیے. سوال بتائیے. مولانا صاحب کی خدمت میں پہلے تو میری دعائیں کی گزارش ہے، اور مولانا صاحب کو اللہ رب العالمین اور بھی اتنی عمر طویل عطا فرما دیتا ہے کہ ہم لوگوں کی رہنمائی ملتی رہے، ہم لوگ استفادہ کرتے رہے ان کی باتوں سے، اور یہ پروگرام بھی تعاون رہے، برقرار رہے. آمین انشاءاللہ. جی بہن کوئی سوال اگر ہے تو بتا دیجیے. ہاں جی میرا سوال یہ آج کا جیسے مولانا صاحب نے بتایا ہے شکایت، جیسے میرا اس سے تھوڑا یہ ہے، غیبت سے متعلق میرا سوال ہے. غیبت کرنے سے تو ایک طرح سے گریز ہو جاتا ہے، پر سننے سے کیسے گریز کیا جائے؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تھوڑا سا انتظار، ایک کالر اور ہیں، نور جہاں صاحبہ ہیں اڑیسہ سے، ان کا سوال لے لیں پھر آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. جی بتائیے کیا سوال ہے نور جہاں؟ میرے پوتے کا نام بولنا ہے. ہیلو. ہاں کیا نام ہے؟ توبیز شوبیز کمانا چاہیے. اور ایک دن چلتے جو ہلو ہاں جی چلتے پھرتے کیا؟ اب جو نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد چلتے پھرتے جو سورہ ہے 10 آخر میں کہ وہ پڑھتے ہوئے پھر سکتے کیا وضو میں رہ تک؟ وضو جانے کے بعد تو نہیں پڑھیں گے، وضو جانے کے بعد درود پڑھیں گے. اس سے پہلے چلتے پھرتے قرآن کے آیتاں سورہ سب پڑھ کر ماں باپ کچھ کسی کے لیے بھی بخشنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ بہن. جی اور ایک بات ہے، دعا کرنا چاہیے. میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کے بچوں کی طبیعت، بس بھائی بہن سب کے لیے دعا کرنا. تھوڑے ہمارے گھر والے بھی کچھ اچھے نہیں، پینا وانا ایسا کرتے، ان کے لیے دعا کرنا. پھر ان کے لیے کیا وظیفہ کرنا بولو بس. ٹھیک ہے بہن. جی بہن آپ کا سوال جی نوٹ کر لیا. ہمارے پاس سوالات بہت سارے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کے سوال سے ہی بات آگے بڑھا رہے ہیں. مولانا سب سوالات آپ سن چکے ہیں، اختصار کے ساتھ رہنمائی کی گزارش ہے. دیکھیے ایک بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ چلتے پھرتے قرآن شریف وغیرہ پڑھیں، انہوں نے تو زیادہ اعلیٰ بات تو یہی ہے کہ قرآن شریف یا درود شریف پڑھیں تو باوضو ہو تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر وضو نہ ہو تب بھی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید کو چھو کر ہاتھ میں لے کر نہیں پڑھ سکتے، لیکن حفظ جو صورتیں ہیں وہ بغیر وضو کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس کا ایصال ثواب وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے. جی شوبیز کیسا نام ہے مولانا صاحب؟ کو بھی سنا نہیں ہے. شوبیز کیا مطلب ہے؟ شوبیز ہم کچھ سمجھ نہیں سکے ہیں، اور
یا کچھ کسی لفظ کا کچھ مخفف ہے، نہ جانے کیا تبدیل ہے کیا ہوا ہے، یہ نہ ہم پوری طرح سمجھ نہیں پائے کیا ہے۔ جی، شراب نوشی کے لیے کوئی دعا بتا دیں کہ ترک کر دیں عادت؟ دیکھیے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیجیے، سمجھانا بجھانا، اور بہت سارے حکیم ڈاکٹروں کے یہاں کچھ طریقے ہیں شراب چھڑانے کے، یہ چیز کھلائی جائے، یہ چیز دی جائے، کچھ نفسیاتی طریقے ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھائیے۔ اور ایک چھوٹی سی دعا آپ صبح شام کم از کم 41 مرتبہ پڑھ لیا کیجیے، یا ہادی یا کریم یا ارحم الراحمین۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، یا ہادی یا کریم یا ارحم الراحمین، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ پروردگار ہمارے جو بچے اس بری عادت میں پڑ گئے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ جی مولانا صاحب، 4 سوال ہیں جس میں کہ ایک خواب ہے، والدہ آم کھا رہی ہیں، بھائی آتا ہے اور وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے، جب نہیں ملتا تو وہ رونے لگتا ہے۔ نہیں معلوم والدہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، تو اگر والدہ موجود ہیں اور وہ بچہ آ کے چھین رہا ہے تو یہ ایک ماں باپ سے ایسے بچوں کا ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے، اس میں کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ بچے کو ضرورت پڑ رہی ہو اور ماں نے دینے میں کچھ کوتاہی کی ہو، حالانکہ ماں ہمیشہ بچے کی چاہت کو زیادہ مقدم رکھتی ہے اپنی چاہت پر۔ بہرحال یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے آپس کے تعلقات کو بہتر کرے۔ جی کچھ سوالات یہ فضا کے جو ہیں وہ دو، ایک تو والد قرض میں بہت زیادہ مبتلا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، دوسرے جو 2 بھائی ہیں وہ ماں باپ کا کہا نہیں مانتے۔ دیکھیے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے ہیں تو ان کے لیے پیار سے نرمی سے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جائے، سختی نہ لائی جائے۔ سختی سے دوسری طرف سے بھی جواباً سختی پیدا ہوتی ہے اور اس سے تعلقات اور خراب ہوتے ہیں، بگڑتے ہیں، اس لیے نرمی سے کوشش کیجیے۔ اور سورۃ الفرقان کی آخری رکوع کی ایک آیت ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ 19واں پارہ ہے سورہ فرقان کی آخری رکوع کی آیتیں ہیں یہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن شریف دیکھ کے پڑھیے، جب بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ صبح شام کم سے کم 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ بری عادتیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب بہت اہم سوال غیبت سے متعلق، کسی کو اب دیکھیں بڑھاپے میں عموماً خواتین کو کسی کی برائی کرنے کی عادت ہوتی ہے، جی، اور سب بہنوں کو بچیوں کو غور سے سننا چاہیے، انسانوں کو سبھی کو سننا چاہیے۔ غیبت کرنے سے بچنا تو اپنے اختیار میں ہے، لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ غیبت کوئی کر رہا ہے تو ہم کیا کریں، اس میں دیکھنا پڑے گا کہ سامنے والا ہے کون۔ اگر آپ کا بچہ ہے تو اسے سمجھائیے بیٹے دوسرے کی بات اس طرح نہیں کرتے ہیں، یہ غیبت ہے، گناہ ہے، اس سے پرہیز کرو۔ اور اگر بہن ہے، کوئی ایسی بچی ہے برابر کسی ہے تو ان کو بھی سمجھائیے کہ دیکھیے یہ جو آپ کر رہی ہیں یہ غیبت ہے۔ وہ کہے کہ غیبت کیا، میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتی ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں میں تو اس کے سامنے کہہ دوں، اس کے سامنے کہہ سکنا یہ غیبت ہونے سے نہیں خارج کرتا اس کو، اس کے سامنے کہو تو دل آزاری بھی ہوگی جو اس سے زیادہ بری چیز ہے۔ تو جب وہ کہے کہ آپ میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، کہ ٹھیک ہے آپ اس کے سامنے کہیے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن ہمارے سامنے اس کی غیر موجودگی میں نہ کہیے۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کا کوئی بزرگ ہے یا ایسا آدمی جو آپ سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اس کا یہ کیجیے کسی بہانے سے اٹھ جائیے وہاں، یہ تو بہت اچھا آپ نے طریقہ بتایا مولانا صاحب، ہٹ جائیے وہاں سے، نہ آپ ہوں گے نہ آپ گناہگار بنیں گے نہیں۔ لیکن اس لیے کہ سننا بھی غیبت کا کرنا بھی گناہ ہے، اس کا سننا بھی گناہ ہے، اور سننے سے بچنے کے لیے آپ صفائی سے یا تو کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے میں نہیں سن سکتے، کیونکہ اچھا تمہارے اوپر بھی کچھ پانی مر رہا ہوگا۔ مولانا صاحب یہیں پر ہمارے یہاں بھی شکایت آ جاتی ہے، آپ نے جیسے کہا نا، آپ یہ کہیے کہ آپ اس کی غیبت کر رہی ہیں، میرے کسی دشمن کی غیبت کریں گے میں اس کو بھی نہیں سنوں گا۔ نہیں، کبھی کبھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، بڑی مشکل سے چھوٹی سی زندگی میں ہم نیکیاں جمع کرتے ہیں یا نیکیاں کماتے ہیں، اور یہ غیبت سننے میں وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، تو اگر بہت بزرگ ہو چکی ہیں والدہ، دماغ ایک طرح سے معوف ہو چکا ہے، تو وہاں ان کو یہ دل آزاری ہوتی ہے کہ یہ تو میری بات نہیں سنتی۔ یہ تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ خوبصورتی سے فون اٹھایا جیب میں سے، جی وہ بات اس کی کاٹ دی، خوبصورتی سے کاٹ دیجیے، یا آپ کچھ اور بات شروع کر دیجئے کہ امی یہ بات کس طرح سے تھی، یعنی اس کا سامنے والے کا دل بھی نہ دکھے، یا وہ طریقہ اختیار کیجئے کسی بہانے سے اٹھ جائیے، اچھا جی ہاں وہ گھنٹی بج رہی ہے فون کے میں ابھی آیا، اور اٹھ کے چلے جائیے،
بات ختم ہو جائے گی. بالکل مولانا صاحب، اگر چاہیں تو بہانے ہزار ہیں، طریقے بہت ہیں. بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی اتنی پیاری اور بھرپور رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی مولانا صاحب. تو اجازت لیتے ہیں ناظرین، راہ نجات کی پوری ٹیم کی جانب سے. مولانا صاحب، آپ کی میزبان سب اجازت چاہتے ہیں، تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.